आइए बाइबल मुकद्दस को खोलें। बाइबल मुकद्दस में से मुकद्दस पौलुस रसूल का थिमोथियस के नाम दूसरा खत, उसका तीसरा बाब, उसकी 10वीं आयत से 17वीं आयत तक। बाइबल मुकद्दस में से मुकद्दस थिमोथियस के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसका तीसरा बाब, उसकी 10वीं आयत से 17वीं आयत तक। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, लेकिन तूने तालीम, चाल चलन, इरादे, ईमान, तहम्मुल, मोहब्बत, सब्र, सताए जाने और दुख उठाने में मेरी पैरवी की। यानी ऐसे दुखों में जो इंताकिया और इकोनीम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े, और दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, मगर खुदावंद ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। बल्कि जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, वो सब सताए जाएंगे। और बुरे और धोखाबाज आदमी फरेब देते और फरेब खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। मगर तू उन बातों पर जो तूने सीखी थी और जिनका यकीन तुझे दिलाया गया था, ये जानकर कायम रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था, और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यीशु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दानाई बख्श सकते हैं। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदा मंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। कलाम मुकद्दस के पढ़ें और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। पासबानी खतूत के तफसीरी मताला के सिलसिले में आज हमारा 29वां लेसन है, यानी लेसन नंबर 29। जबकि दूसरे थिमोथियस के तफसीरी मताला में हमारा 10वां लेसन है, लेसन नंबर 10। तो पिछले असबाक में हम दूसरे थिमोथियस की तफसीर में मसरूफ़ हैं, और ये जो पैसेज आज हमारे सामने है, थिमोथियस के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसका तीसरा बाब, उसकी 10वीं आयत से 17वीं आयत तक। इससे पहले कि हम इस पैसेज पर गौर करें, मैं इसके कॉन्टेक्स्ट में जाना चाहता हूं, क्योंकि जब हम तफसीरी अमल करते हैं और सिस्टमैटिक बाइबल स्टडी करते हैं तो उसका कॉन्टेक्स्ट इतना मुश्किल नहीं होता। सिर्फ हमें विजिलेंट रहना पड़ता है कि हवाले से पीछे क्या है और आगे क्या है। पिछली 9 आयत में हमने देखा था कि किस तरह से मुकद्दस पौलुस रसूल अपने फर्जंद और शागिर्द थिमोथियस को इंतबाह करते हैं और आगाह करते हैं कि आखिरी ज़माने में किस किस्म के लोग होंगे। और पहली 5 आयत में मुकद्दस पौलुस रसूल ने आखिरी ज़माने के लोगों की 20 निशानियां बताई हैं, और फिर 6ठी और 7वीं आयत में आखिरी ज़माने के असातिज़ा अकराम के बारे में बताया गया है कि किस तरह से झूठे असातिज़ा जो हैं
وہ لوگوں کے گھروں کو، خاص طور پر وہ بیوائیں یا وہ خواتین جن کا ایمان اس معیار پر نہیں ہے کہ وہ اپنے زندگی کو سنبھال سکیں یا اپنے ایمان پہ کھڑی رہ سکیں، کمزور ایمان خواتین کے اوپر وہ حملے کریں گے اور اس طرح سے انہیں اپنی گرپ میں لے لیں گے۔ اور پھر 8ویں سے 9ویں آیت تک مقدس پالوس رسول نے بتایا ہے کہ کس طرح سے مخالفت جو ہے ایمان کی اور ایمانداروں کی مخالفت جو ہے وہ عروج پر ہوگی۔ پہلی 9 آیات کے برعکس یہاں پر 10ویں آیت جو ہے وہ لیکن سے شروع ہوئی ہے۔ مقدس پالوس رسول نے کہا ہے کہ مقدس تیموتھیوس، پہلی 9 آیات میں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے آخری زمانے میں حالات ہوں گے، لیکن جو موجودہ حالات ہیں، یعنی مقدس پالوس رسول نے پہلی صدی میں بات کی ہے دور حاضرہ کی، اور کیونکہ خدا کا کلام زندہ ہے اس لیے دور حاضرہ سے مراد پہلی ہی صدی نہیں ہے، بلکہ جب بھی کلام کو پڑھا جائے گا وہ اس کا دور حاضرہ ہوگا۔ آج یہ پیسج ہمارے لیے بھی ہے کہ دور حاضرہ یعنی آج کے دور میں اس وقت تیموتھیوس کو یہ بات کہی جا رہی ہے، اور تیموتھیوس کے وسیلے سے آج کے دور میں یہ ہمیں بات کی جا رہی ہے۔ پہلی 9 آیات میں مقدس پالوس نے بتایا ہے کہ کس طرح سے آخری زمانہ ہوگا، اور پھر 10ویں سے 17ویں آیات تک مقدس تیموتھیوس کو یہ یاد دلایا گیا ہے کہ دور حاضرہ میں ایمانداروں کی کیا حالت ہوگی۔ یہ دور حاضرہ سے مراد اس وقت پہلی صدی اور آج ہماری 21ویں صدی کی بات ہو رہی ہے کہ کس طرح سے ہم دور حاضرہ میں مقدس پالوس رسول سے ہم سیکھ سکتے ہیں، اور کس طرح سے ہم میں سے بعض مقدس پالوس رسول کا کریکٹر لے سکتے ہیں جو بہت سینئر ہیں اور اپنی عمر کے آخری حصے میں ہیں، اور وہ نوجوان خادم جو ابھی اپنی خدمت کی منزل شروع کیے ہوئے ہیں، ان کے لیے آج یہ بھی موقع ہے کہ بہت سارے تیموتھیوس بھی آج تیار ہو جائیں گے۔ یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے۔ اب 10ویں آیت سے 17ویں آیت تک کو ہم جو مضمون دیں گے وہ ہے persecution and steadfastness of the believers. The persecution and the steadfastness of the believers، یعنی ایمانداروں پر اظہار ثانی اور اس اظہار ثانی میں کھڑے رہنا، قائم رہنا، steadfastness رہنا ان میں، یہ ہمارا آج کا مین مضمون ہے، یعنی persecution and steadfastness، یہ ہمارا مضمون ہے آج کا۔ اور اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، 10ویں اور 11ویں آیت، تیسرے باب کی 10ویں اور 11ویں آیت، اس میں ہم رسولوں کی معیاری خوبیاں بیان کریں گے کہ ایک رسول کی جو معیاری خوبیاں ہیں وہ کیا ہیں، اور پھر 12ویں اور 13ویں آیت میں ہم دیکھیں گے کہ پالوس رسول اپنے تجربے سے کیا سکھا رہا ہے مقدس تیموتھیوس کو، اور پھر ہم 14ویں سے 17ویں آیت تک مقدس پالوس رسول کی خوبیاں اور اس کا تجربہ، اس کی جو بنیاد ہے وہ کلام مقدس ہے، ویلیو آف دا اسکرپچر، یہ 14ویں سے 17ویں آیت تک ہے، یعنی 14ویں سے 17ویں آیت تک کلام کی اہمیت کی بات کی گئی ہے۔ یہ 3 نکات ہیں جن پر ہم غور کریں گے۔ آئیے ہم پہلا نکتہ دیکھتے ہیں، دا کوالٹیز آف این اپوسل، یعنی ایک رسول کی جو معیاری خوبیاں ہیں وہ کون سی ہیں، آیات 10ویں اور 11ویں۔
आइए हम 10वीं और 11वीं आयत देखते हैं। 10वीं आयत में लिखा है, लेकिन तूने तालीम, चाल चलन, इरादे, ईमान, तहम्मुल, मोहब्बत, सब्र, सताए जाने और दुख उठाने में मेरी पैरवी की है, यानी ऐसे दुखों में जो इंताकिया और इकनीम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े, और दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, मगर खुदावंद ने मुझे उन सब से छुड़ाया। ये 10वीं और 11वीं आयत है। अब ये आयत जो है ये लेकिन से शुरू हुई है, और जैसे मैंने बताया है कि इससे पहले उन लोगों का जिक्र है जो खुदा की अपोजिशन में हैं, जिनमें आखिरी ज़माने की निशानियां हैं और जो मैंने पिछले लेसन में बयान की हैं, और जिनमें झूठे असातिज़ा हैं। लेकिन पौलुस रसूल ये कह रहे हैं कि थिमोथियस, तूने ऐसा नहीं किया, तूने पैरवी की है मेरी। और ये जो पैरवी है इसके लिए पारा कोलूथेओ, ये लफ्ज़ जो है पारा कोलूथेओ, ये लफ्ज़ है पैरवी करना। पैरवी करना जो है इसके लिए समझना बड़ा ज़रूरी है। ऐसा है जैसे किसी के साथ फिज़िकल उसके पीछे चलना, यानी एक आगे इंसान चल रहा है, उसके नक्शे कदम पर चलना जो है, उसके पाँव पर पाँव रख कर चलना जो है, इसको पैरवी कहा जाता है। एक तो इसका ये मतलब है। दूसरा उसका ये मतलब है कि उसके कामों में उसके साथ साथ रहना, यानी अगर कोई टीचिंग सेमिनार है तो थिमोथियस पौलुस रसूल के साथ रहा है। अगर कोई कन्वेंशन है तो थिमोथियस पौलुस रसूल के साथ रहा है। अगर कोई प्रोग्राम है तो थिमोथियस पौलुस रसूल के साथ रहा है। और यहाँ पौलुस रसूल ये बता रहे हैं कि थिमोथियस, तू ना सिर्फ फिजिकली मेरे साथ रहा है, बल्कि तेरा रूहानी सफ़र भी मेरे साथ साथ रहा है, तूने पैरवी की है। और तीसरी बात जो है, ये जो पारा कोलूथेओ है, ये यूनानी लफ्ज़ है, इसका मतलब ये है कि तूने भी मेरी तरह सिर्फ तालीम ही नहीं दी, बल्कि मेरी तरह जो तूने तालीम दी है उस पर अमल किया भी है और करवाया भी है। ये तीन चीज़ें हैं इस एक लफ्ज़ के जो मीनिंग्स हैं कि तूने मेरी पैरवी की है। और पैरवी करने के लिए जो लफ्ज़ मैंने बताया, नंबर 1 कि नक्शे कदम पर चलना, नंबर 2 तालीम और तदरीस के सिलसिले में अपने उस्ताद के साथ साथ रहना, नंबर 3 रूहानी तरक्की के लिए सिर्फ तालीम देना ही नहीं है, बल्कि तालीम पर अमल करना जो है ये इस पैरवी में पाया जाता है। ये पैरवी तो उसने की है, लेकिन किन चीज़ों में पैरवी की है? 9 चीज़ों में। 9 चीज़ें हैं यहाँ बयान की गई कि थिमोथियस, पिछली 9 आयत में जिन लोगों का जिक्र था वो तो इब्लीस के फंदे में थे, लेकिन तूने मेरे साथ रहकर, मेरी तालीमात को सुनकर और सुनाकर और तालीमात पर अमल करके मेरी भी पैरवी की है। और पैरवी की है नंबर 1 तालीम के सिलसिले में। ये डिसाइपलशिप की बात है, क्योंकि ये जो 9 चीज़ें मैं बयान करने लगा हूँ, सुने ज़रा, ये जो लिस्ट आगे 9 चीज़ों की आने लगी है, अगर इनको इकट्ठा कर लिया जाए तो एक रसूल बन जाता है। रसूल देखने के लिए या रसूल को तोलने के लिए, उसका वज़न करने के लिए, उसका मेयार देखने के लिए मुक़द्दस पौलुस रसूल ने अपनी रसालत की खूबियां बयान करके रहती दुनिया के लिए बता दिया है कि बाइबल मुक़द्दस में रसूलों का क्या मेयार था और उनके शागिर्दों का क्या मेयार होना चाहिए। थिमोथियस जो है
इसको कहा गया है कि तूने मेरी तरह 9 जो चीजें हैं इन पर अमल करके मेरी पैरवी करके तूने साबित कर दिया है कि रसूल क्या होता है। 3 चीजें जो हैं खास तौर पर इन 9 चीजों के वसीले से मिलेंगी। पहली चीज ये मिलेगी कि इन 9 खूबियों में एक मेयारी किरदार मिलेगा एक रसूल का, नंबर 1। नंबर 2, इन 9 चीजों में रसूलों की जो जिम्मेदारियां हैं उनसे हमें आगाही मिलेगी कि रसूल जो हैं उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। नंबर 3, इसमें रसूल की काबिलियत और उसका तजुर्बा भी हमें नजर आएगा। ये 3 चीजें हमें मिलेगी इन 9 चीजों का जब हम मुताला करेंगे। आइए हम इन 9 चीजों का मुताला करें। पहली जो चीज बताई गई है कि जो रसूल में होनी चाहिए, सबसे नंबर 1 पर तालीम है। और मैंने बताया था कि बाइबल मुकद्दस में जो चीज सबसे पहले लिखी जाए वो इंतहाई अहम होती है, और रसूलों की जिंदगी का मेन मकसद तालीम हासिल करना और तालीम देना था। यानी रसूलों की जो जिम्मेदारियां थीं, जो खूबियां थीं, उनमें जो उत्तम दर्जे की खिदमत है वो तालीम देना है। और तालीम देने के लिए जो यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है वो है डिडास्कालिया, जो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। डिडास्कोलॉस होता है, डिडास्कालिया लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है कि ऐसी तालीम जो मुशाहदात और तजर्बात से हासिल की जाए, ऐसी तालीम जो मुशाहदात और तजर्बात से हासिल की जाए और वही दी जाए। क्योंकि वाज़िकात क्या होता है कि हम मुशाहदाती इल्म जो होता है उस पर हम ट्रस्ट करते हैं, जबकि हमारा तजर्बाती इल्म नहीं होता। और रसूलों की ये बात है जो हमें पहुंचाई गई है वो ये है कि अगर हमने वाकई रसूली दर्जे की खिदमत करनी है, अगर हमने उस मियार की खिदमत करनी है जो रसूल किया करते थे, तो पहली बात कि हमें किताबी उलूम हासिल करने हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमने तजर्बाती उलूम भी हासिल करने हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी है जिसके पास गाड़ी चलाने का, कार चलाने का मुशाहदाती इल्म मौजूद है। वो ये जानता है कि गाड़ी को कैसे खोलना है, वो ये जानता है कि गाड़ी को स्विच ऑन कैसे करना है, वो ये जानता है कि गियर लगाना है और एक्सीलेटर को बैलेंस करना है और ब्रेक देखनी है। ये जितनी थ्योरी है उसके पास मौजूद है, लेकिन अभी तक उसने वो कार चलाई नहीं है, ना ही उसने लाइसेंस पास किया है। थ्योरी पास कर ली है लेकिन अभी उसका प्रैक्टिकल नहीं हुआ। और अगर आप थ्योरी पास कर लेंगे और आप कहेंगे कि मुझे तो कार चलानी आ गई है, तो आपको कार दे देंगे, तो आप अपना भी नुकसान करेंगे, कार का भी नुकसान करेंगे और किसी और का भी नुकसान करेंगे। लिहाजा मुकद्दस पौलुस रसूल ये कहते हैं कि अगर आपने प्रैक्टिकल मिनिस्ट्री में आना है, आपके पास मुशाहदाती इल्म भी होना चाहिए और तजर्बाती इल्म भी होना चाहिए, फिर जाके आपको कलीसिया में काम करना चाहिए। ये वो तालीम है जो मुकद्दस पौलुस रसूल बताना चाह रहे हैं मुकद्दस तीमुथियुस को और आज हमें भी, कि किस तरह से हमें कलीसियाओं में हमारे तजर्बात और मुशाहदात जो हैं हम हो जाएंगे। आजकल क्या होता है, आजकल अगर हमारा अच्छा एकेडमिक हो जाए, हम असल वाली पीएचडी कर लें, तो हम किसी पादरी को पादरी नहीं समझते, कहते जी मैंने पीएचडी की हुई है, लेकिन पासबान का तजर्बा भी होता है। तजर्बा जो है ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस को प्रैक्टिकली प्रीच करने के लिए ना सिर्फ
آپ کے پاس ہائی ایکڈیمک چاہیے بلکہ ہائیلی ایکسپیرینسڈ مین بھی چاہیے. سو یہ تعلیم ہے. اس نے کہا ڈیڈاسکالیا جو ہے یہ تعلیم ایسی ہونی چاہیے تیموتھیوس جو میری تھی. پولس رسول کہہ رہے ہیں جو میری تھی اور تو نے بھی اسی کی پیروی کی ہے. اور آج ہم لیڈرز کو، پاسبانوں کو اور جتنے بھی انجیل کے مبشر ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ کتابیں بھی پڑھو اور روحانی تجربہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے، خدمت کا تجربہ بھی ہونا چاہیے، پھر جا کے آپ اچھی خدمت کر سکیں گے. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات ہے چال چلن. چال چلن، مینرز آف لائف، مینرز آف لائف، چال چلن. اور یہ دوسری بات بھی اس نے کہی ہے کہ اگر آپ خدمت کر رہے ہیں تو ہمارے پاس مینرز بھی ہونے چاہیے. کیسے ہونے چاہیے؟ کہ ہم نے صرف یہی نہیں ہے کہ ہم نے خدا کے کلام کو ہی پیش کرنا ہے اور بڑی سکلز ہوں ہمارے پاس، مشاہدہ بھی ہو، تجربہ بھی ہو، اور ہمارے مینرز جو وے آف لائف ہے وہ ٹھیک نہ ہو. یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ ہمارا طرز زندگی کیا ہے، ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، ہمارا رویہ کیا ہے. پادری کو صرف پلپٹ پہ ہی خوبصورت نہیں ہونا چاہیے، پبلک میں بھی خوبصورت ہونا چاہیے. سو اس لیے جو پاسبان ہے، جو خادم ہے، جو بائبل کے معیار کا خادم ہے، اس کے پاس مشاہداتی علم، تجرباتی علم. اور پولس رسول یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کو یسوع مسیح کے لیے ایسا بنا لیا تھا کہ میری پلپٹ اور پبلک کی لائف کمپیٹیبل تھی، ایک جیسی تھی. کسی نے ایک نوجوان کے بارے میں کسی سے پوچھا کہ یوتھ سیمینار اگر ہو تو نوجوانوں کو کیسی تعلیم دینی چاہیے. ایک مسیحی نے دوسرے مسیحی سے سوال کیا کہ اگر یوتھ سیمینار ہو تو نوجوانوں کو کیسی تعلیم دینی چاہیے. تو دوسرے مسیحی اسکالر نے جواب دیا، ایسی تعلیم جو فیوچر میں اس کو ایک نیک مرد بنا دے، جو مستقبل میں نوجوانوں کو ایک اچھا انسان بنا دے. یعنی ان کو مینرز آ جائیں، کرسچن مینرز آ جائیں کہ کس طرح سے ہم نے اس زندگی میں رہنا ہے. سو مینرز جو ہوتے ہیں یہ انتہائی اہم ہیں. صرف پلپٹ ہی نہیں، پبلک بھی مسیحی زندگی کا حصہ ہے. تیسری بات ارادہ، پرپز آف ٹیچنگ، اور اس کے لیے ہے پروتھیسس. پرپز آف ٹیچنگ. دیکھیں جو ٹیچنگ ہم کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے. ٹیچنگ اس لیے نہیں ہے کہ اسکالر جو ہے وہ آئے، لیکچر دے اور اپنے تعلیمات اور اپنے علم کے جوہر دکھائے اور وہ گھر چلا جائے. یہ نہیں ہے. جو بھی وائس آتا ہے، جو بھی پریچر آتا ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد یہ ہے کہ اس نے بائبل کے معیار کے مطابق پریچرز تیار کرنے ہیں. یہ مقصد ہونا چاہیے ہمارے پاس. اور اگر ہماری پریچنگ کے پیچھے مقصدیت نہیں ہے، پرپز نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پولس رسول کہتا ہے کہ آپ خادم تو ہیں لیکن آپ اچھے اسکالر ہو سکتے ہیں، آپ اچھے عالم ہو سکتے ہیں، لیکن آپ اچھے مسیحی نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ آپ نے اپنے علم کے جوہر تو دکھا دیے ہیں لیکن آپ نے لوگوں کے اوپر ایک امپیکٹ نہیں چھوڑا. آپ کے ذہن میں مقصد نہیں تھا، آپ نے اپنے مقصد کو اچیو نہیں کیا. جب بھی آپ کلیسیاؤں میں پریچ کریں، ذہن میں لے کر جائیں کہ آج میں نے کلیسیا کو یہاں پر لے کر جانا ہے، آج میں نے یہ والا حصہ یسوع مسیح کا کلیسیا میں شیئر کرنا ہے، تاکہ کلیسیا خالی نہ جائے.
اگر آپ کا مقصد کامیاب نہیں ہوا تو آپ کا وہ دن، آپ کی پریچنگ، آپ کا علم ضائع ہو گیا ہے۔ سو مقدس پالوس رسول بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک معیاری استاد اپنی کلیسیا کو لیڈ کر سکتا ہے کہ وہ کلیسیا کی نمبر 1 تعلیمی طور پر اس کا خیال رکھے، جو پہلے درجے کی بات ہے، پھر اس کے اپنے مینرز ٹھیک ہوں تاکہ وہ کلیسیا کے لیے نمونہ بن جائے۔ اس لیے لازمی ہے کہ پبلک اور پلپٹ دونوں کمپیٹیبل ہوں، اور نمبر 3 کہ آپ کی پریچنگ کے پیچھے مقصد ہونا چاہیے۔ نمبر 4 ایمان، فیتھ ان گاڈ اینڈ مائی ٹیچنگ، یہ پالوس رسول نے کہا ہے، پسٹس، فیتھ۔ اب جب ہم پریچنگ کرتے ہیں تو پریچنگ کی جو فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے، وہ میرا انجیل پر اور خدا پر ایمان ہے۔ اگر خدا اور اس کے کلام پر ایمان نہیں ہے تو میں آپ کو بھی ایسی بلڈنگ بنانے کے لیے کہوں گا جو ریت پر ہوگی، کیونکہ اگر میں نے اپنی بلڈنگ کو اور کلیسیا کی بلڈنگ کو قائم رکھنا ہے تو میری تعلیم کی بنیاد خداوند یسوع مسیح ہونی چاہیے۔ ہمارے گھر چٹان پر ہونے چاہیے تاکہ ہمارے گھروں میں کوئی زلزلہ یا کوئی اور طوفان ان کو ضرر نہ پہنچا سکے۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان جو ہے یہ صرف یہی نہیں ہے کہ یہ فاؤنڈیشن ہے، بلکہ ایمان سے لائلٹی یعنی فرمانبرداری جو ہے یہ اس کا ڈسپلے ہوتا ہے۔ جو شخص ایماندار نہیں ہے وہ فرمانبردار بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان نظر نہیں آتا، فرمانبرداری نظر آتی ہے۔ ایمان ہمارا نظر نہیں آتا لیکن ہمارا کام نظر آتا ہے جو فرمانبرداری کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ سو ایمان جو ہے پریچنگ میں، ایمان خدمت میں، ایمان اور اس کا ڈسپلے یعنی فرمانبرداری جو ہے یہ ہونا بڑی ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد 5ویں چیز تحمل، پیشنس with those who oppose my teaching۔ اب مقدس پالوس رسول جو ہیں یہ اپنی خدمت اور مشاہدات اور تجربات کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے پہلے بات کی تعلیم کی جو وہ دیتے تھے، اس کا معیار بتایا۔ نمبر 2 پہ انہوں نے اپنے چال چلن کے بارے میں بتایا جو اس نے تیموتھیوس کو کہا کہ تو نے پیروی کی ہے۔ نمبر 3 پر ارادے کی بات کی کہ پرپس ہونا چاہیے۔ نمبر 4 پر ایمان کی بات کی۔ نمبر 5 پر مقدس پالوس یہ کہتے ہیں کہ میری خدمت کا جو کلیدی نقطہ ہے وہ میرا برداشت اور تحمل تھا، کیونکہ جس خادم میں برداشت، تحمل اور کنٹرول نہیں ہے وہ اپنی کلیسیا کی خدمت نہیں کر سکتا۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے خاص طور پر برداشت کب کرنی ہے۔ پہلی بات ایسے لوگوں کے ساتھ جو کلام سننے میں سنجیدہ نہیں ہوتے۔ کلیسیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کلام سننے میں سنجیدہ نہیں، وہ چرچ میں بھی آ جاتے ہیں، چرچ میں بھی وہ دنیا داری کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور بعد میں کلام کے اوپر سوال کرتے ہیں پادری کو چیک کرنے کے لیے۔ یہ لوگ سنجیدہ نہیں ہوتے۔ پالوس رسول نے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کو برداشت کرنا، پہلی بات۔ دوسری بات، ایسے لوگ جو ڈل مائنڈڈ ہیں، پہلے وہ لوگ ہیں جو بالکل ہی رف ایٹیٹیوڈ میں ہیں، نیگیٹو ایٹیٹیوڈ میں ہیں، منفی رویے رکھتے ہیں کلیسیاؤں میں۔ پالوس کہتے ہیں کہ میری کلیسیاؤں میں بھی تھے، میں نے ان کو برداشت کیا ہے۔ نمبر 2، میری کلیسیاؤں میں سلو لرنر بھی تھے۔ سلو لرنر یعنی ایسے ڈل لوگ تھے کہ جب میں پڑھاتا تھا ان کو، سمجھاتا تھا، ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، لہٰذا ان کو بھی برداشت کر۔
میں نے برداشت کیا ہے تو بھی برداشت کر۔ اور تیسری بات، ایسے لوگوں کو بھی برداشت کرنا، ان کو معاف کرنا جو تیری اپوزیشن کرتے ہیں، جو تیرے مخالفین ہیں۔ سو تین قسم کی کلیسیاؤں میں تین قسم کے رویوں کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایسے لوگ جو آپ کو چیک کرنے کے لیے آتے ہیں اور منفی رویے کے ساتھ آتے ہیں، لیکن وہ آتے ہیں، ان کو برداشت کر، ان کو سکھا۔ نمبر 2، ایسے لوگ جو تعلیم لینے میں سست ہیں، ان کا معیار وہ نہیں ہے، ان کو بھی برداشت کر۔ اور ایسے لوگوں کو بھی برداشت کر جو تیری مخالفت کرتے ہیں، پھر جا کے تو بائبل کا خادم ہوگا۔ بائبل کے خادم ہونے کے لیے ہمیں معافی مانگنے اور معاف کرنے کی ابیلٹی ہونی چاہیے۔ یہ کرسچن ابیلٹی ہے، یہ نان کرسچن ابیلٹی نہیں ہے۔ یہ کرسچن ابیلٹی ہے، کسی سے معافی مانگنا اور کسی کو معاف کرنا، یہ کرسچن ابیلٹی ہے، یہ اہلیت ہے مسیحیت کی کہ ہم ایسا کرتے ہیں۔ اور یہ پالوس رسول نے کہا یہ میرا رویہ تھا ایسا اور میں نے ایسا کیا ہے، تحمل۔ نمبر 6، ڈیوائن لو، محبت۔ ڈیوائن لو میں نے اس لیے بولا ہے کہ یونانی میں اگاپے لفظ استعمال ہوا ہے یہاں، اور پالوس رسول یہ کہتے ہیں کہ تیموتھیوس، میں نے کلیسیا سے وہ محبت کی ہے جو خدا نے کلیسیا سے کی ہے۔ اگاپے لفظ جو ہے ایک فلیو ہوتا ہے جو ہم بہن بھائیوں میں کرتے ہیں، جو معاشرے میں ہوتا ہے، فلیو ہوتا ہے، یہ ایک نیچرل لو ہوتا ہے۔ اس لیے اگاپے لو جو ہے وہ یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا نے کیا ہے، اور یسوع مسیح نے کر کے ہمیں چیلنج دے دیا ہے۔ خدا نے یسوع مسیح کے وسیلے سے دنیا سے اگاپے کیا، اور یسوع مسیح نے اس اگاپے کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا، اپنی جان قربان کر دی، اور آگے رسولوں کو یہ کام دے دیا کہ تم نے بھی فلیو تو کرنا ہی ہے، نیچرل لو تو ہوگا ہی، لیکن خدا کی محبت آپ میں ہونی چاہیے، پھر جا کے آپ بائبل مقدس کے رسول کا درجہ حاصل کریں گے۔ اور یہ وہ رویہ ہے جو خداوند یسوع مسیح کا تھا کہ وہ گالی کھا کر بھی گالی نہیں دیتا تھا، وہ حلیم تھا، وہ ہر چیز برداشت کرتا تھا، اور یہاں تک برداشت کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ سو یہ ایک معیار دے دیا ہے مقدس پالوس رسول نے مقدس تیموتھیوس کو اور آج ہمیں، کہ اگر ہم نے ایک کامیاب ببلیکل سرونٹ بننا ہے، ایک معیاری خادم بننا ہے، تو لازمی ہے کہ ہم وہ محبت پیدا کریں جو خداوند کی محبت ہے ہمارے اندر، پھر جا کے لوگ ہمارے اندر خداوند یسوع مسیح کو دیکھیں گے۔ جس میں اگاپے نہیں ہے اس میں یسوع مسیح نظر نہیں آ سکتا، یہ میں بتا دوں۔ اگاپے جو ہے یہ یسوع مسیح کی پریزنٹیشن ہے، ایسا لو جو یسوع مسیح نے کیا ہے، یعنی جس میں اثار، قربانی اور اس میں لالچ نہیں ہوتا، اس میں کسی قسم کی کوئی توقع نہیں ہوتی، یہ انٹائرلی بائبل بیسڈ اور خداوند کو پسندیدہ ہے۔ پھر اس کے بعد انڈیورنس، صبر، 7ویں بات صبر، یہ ہے کیپو مونے، اور یہ جو صبر ہے یہ اس کے پیچھے ایک چیز آ رہی ہے، یعنی صبر کیسی حالت میں؟ جب آپ کے اوپر کوئی مشکل آئی ہوئی ہے، جب آپ کے اوپر کوئی پرسیکیوشن آئی ہوئی ہے، جب آپ اظہار ثانی کے نیچے ہیں، جب آپ کی خدمت میں رکاوٹیں آئی ہوئی ہیں، جب آپ کی مخالفت ہو رہی ہے، جب آپ کے کلیسیا میں مسائل آ گئے ہیں، جب آپ کے اوپر آزمائشیں آ گئی ہیں، اندرونی اور بیرونی
رویہ جو ہونا چاہیے اس میں صبر کو ایکسرسائز کرنا ہے. اور صبر کی سب سے بڑی مثال بائبل مقدس میں ایوب کا کردار ہے کہ بہت ساری آزمائشیں، بہت سارا نقصان اٹھا کر بھی وہ کہتا ہے خداوند نے دیا، خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو. سو یہ صبر جو ہے اس وقت جب کوئی پریشر آئے تو اپنے ایمان کا دامن نہ چھوڑیں. یہ 7ویں خوبی ہے. پھر ہے 8ویں خوبی پرسیکیوشن، ستائے جانا، پرسیکیوشن فار کرائسٹ. اور پولس رسول نے یہ بیان کیا ہے، یہ ہے ڈیوگموس، اور یہ ہوتا ہے پرسیکیوٹ کرنا، یعنی کسی کو فزیکلی، مینٹلی، اسپرچولی ٹارچر کرنا. اب یہ 3 قسم کی پرسیکیوشن ہوتی ہے. کسی کو فزیکلی اس بات کے لیے مارنا کہ وہ مسیحی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ پہلی صدی میں نیرو بادشاہ نے لوگوں کو 3 قسم کی پرسیکیوشن، کیونکہ یہ نیرو بادشاہ کی پرسیکیوشن کی مثال دے رہے ہیں، کیونکہ اس وقت نیرو بادشاہ جو ہے، جو رومن ایمپرر ہے، اس نے لوگوں کو فزیکلی مروایا، آگ میں، آرے میں چیر دیا. اور یہ فزیکل ٹارچر جو ہے یہ یسوع مسیح کے لیے تھا، اور پولس رسول نے اس ٹارچر کو برداشت کیا ہے اور اس نے کہا میں نے آزمائشوں پر، ستائے جانے پر غلبہ حاصل کیا ہے. سو نیرو بادشاہ نے جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر اور روحانی طور پر ٹارچر کیا تھا ایمانداروں کو. پالوس نے کہا کہ میرا یہ تجربہ ہے اور تیموتھیوس تو نے بھی میری پیروی کی ہے. سو آج ہمیں بھی چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمیں ایمان کے لیے یا یسوع مسیح کی شان کے لیے یا یسوع مسیح کے نام کے لیے اگر فزیکلی یا ذہنی طور پر یا روحانی طور پر ہمیں ٹارچر کیا جاتا ہے، ستایا جاتا ہے، تو پولس نے کہا ہے کہ یسوع مسیح بھی ایسے ہوئے، میں بھی ایسا ہوا، لہذا اگر تم بھی ہو جاؤ گے تو پھر پتا چلے گا کہ آپ بائبل کے کرسچن ہو یا پھر آپ سیلف میڈ کرسچن ہو، اس لیے کہ ہم کرسچن گھر میں پیدا ہو گئے اور ہم مسیحی کہلائے. ایسے لوگ بائبل کے کرسچن نہیں ہوتے. بائبل کے کرسچن وہ نہیں ہیں جو مسیحی گھر میں پیدا ہوئے. بائبل کے کرسچن وہ ہیں جو نئے سرے سے پیدا ہوئے. یہ معیار ہے بائبل کے کرسچن کا، جو نئے سرے سے پیدا ہوئے، جن کو نئی پیدائش کا تجربہ حاصل ہوا، یہ بائبل کے کرسچن ہیں. یہ یسوع مسیح کے نام کے لیے جسمانی، ذہنی اور روحانی سفرنگ کے لیے تیار رہتے ہیں. نامی چیز اور دکھ اٹھانے میں میری پیروی کر، اور دکھ اٹھانے میں، اور یہ جو دکھ اٹھانا ہے یہ بھی پرسیکیوشن کی آخری حالت ہے. اور دکھ اٹھانے سے مراد خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت ہے. دکھ اٹھانے سے مراد پطرس رسول کی موت ہے. دکھ اٹھانے سے مراد مقدس پولس رسول کی موت ہے. دکھ اٹھانے سے مراد تمام ایمانداروں کی، رسولوں کی اموات ہیں جو ہسٹری میں ریکارڈڈ ہے. سو تو ایسے ہی دکھ اٹھا جیسے دکھ میں نے اٹھائے ہیں، تو بھی اٹھا. اگر آپ کو یاد ہو تو مقدس پولس رسول جو ہیں وہ اپنے 3 مشنری سفروں میں انہوں نے بہت دکھ اٹھایا ہے. اور یہاں پر آگے ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے. یہاں پر 3 شہروں کا بھی ذکر ہے جو اگلی آیت میں بیان کروں گا، انطاکیہ کا، اکنیوم کا اور لسترا کا. یہ 3 شہروں میں خاص طور پر مقدس پولس رسول کے اوپر ظلم ہوا تھا. یہ آگے بات کریں گے. لیکن یہاں بتایا یہ گیا ہے
کہ इन सारी 9 चीज़ों जो खूबियाँ मैंने बताई हैं, जो एक रसूल में, एक मेयारी खादम में और एक मसीह में होनी चाहिए, अगर ये हो तो 3 चीज़ें नतीजे के तौर पर सामने आती हैं जो यकीनी हैं। पहला यकीन, पौलुस रसूल ये कहते हैं कि मेरा ये तजर्बा कहता है कि जब भी मैं इन चीज़ों में से गुजरा हूँ, खुदा ने मुझे बचाया है। ये पौलुस रसूल कह रहे हैं कि जब भी मैं इन चीज़ों में से गुजरा हूँ, खुदा ने मुझे बचाया है। ये उसका पहला यकीन है। दूसरा उसका यकीन ये क्या है, कहता है कि अगर खुदा नहीं भी बचाता तो मेरी ये थोड़ी सी मुसीबत अगर बहुत बड़े जलाल का सबब बनती है तो मैं इस मुसीबत को वेलकम कहता हूँ। ये दूसरा यकीन है उसका। पहली बात कि वो अगर मुसीबत आए तो वो हमें बचाएगा, पौलुस रसूल का तजर्बा ये कहता है। दूसरी बात ये कहता है कि अगर मुसीबत आ भी गई है और उस मुसीबत में मैं खुदावंद के पास चला गया हूँ, जैसे पौलुस रसूल चला गया है, उसे नीरो बादशाह ने उसका सर कलम करवा दिया था। अगर ऐसी सूरत में है तो थोड़ी सी मुसीबत अगर मुझे बहुत बड़े जलाल में पहुंचा देती है तो इससे बड़ी और क्या ऑनर हो सकती है। ये दूसरी बात। और तीसरी बात ये बताई है उसने कहा है कि जो लोग ऐसे काम करते हैं, पौलुस रसूल का तजर्बा कहता है कि जो लोग ईमानदारों को दुख देते हैं, मेरा ये भी तजर्बा है कि वो बिगड़ते ही चले जाते हैं, वो दोज़ख का ईंधन बनेंगे। ये बात पौलुस रसूल ने बताई है। अब उसके बाद वो बता रहा है कि 12वीं आयत में, यानी ऐसे दुखों में जो इंताकिया और इकोनीम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े और दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, मगर खुदावंद ने मुझे उन सब से छुड़ाया। ये चीज़ें मैंने बताई हैं। ये जो इंताकिया में दुख आए हैं, अगर आप देखें अमाल की किताब उसका 13वां बाब 50वीं आयत, वहाँ पर पिसदिया से जो अंताकिया में है, पौलुस को धक्के मार के निकाल दिया गया था कि वो खुदा का कलाम पेश ना करे। फिर अगर आप देखें अमाल की किताब के 14वें बाब की 5वीं और 6ठी आयत, और यहाँ पर इकोनियम में यानी यकीनीम में पौलुस रसूल को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया गया था, लेकिन खुदा ने उसे छुड़ा लिया। अगर आप देखें अमाल की किताब के 14वें बाब की 19वीं आयत में, तो लुस्त्रा में इसको संसार कर दिया गया, पत्थर मारे संसार कर दिया गया और इसको मुर्दा हालत में छोड़ दिया गया। इन 3 शहरों का जिक्र करके मुकद्दस पौलुस रसूल ने तीमुथियुस को बताया, तीमुथियुस तू तो मेरे साथ ही था, पहले जो मिशनरी जर्नी है, पहला सफ़र है, मिशनरी सफ़र है, इसमें ये बातें हुई थी और तू मेरे साथ था और तूने मेरी पैरवी की है और इन दुखों में खुदावंद ने मुझे छुड़ाया है, और अगर मैं उनमें रहा भी हूँ तो मैं एक बड़े जलाल के लिए हूँ। ये 10वीं और 11वीं आयत की तफसीर है जो खुदावंद ने हमें दी है। अब हमारे पास है 10वीं और 11वीं आयत में 2 पॉइंट और हैं, मैं जल्दी से बताना चाहता हूँ। पहली बात, पौलुस ये कह रहा है कि ये सब कुछ जब होता है, नंबर 1 कि हमारे ईमान की मजबूती के लिए और आने वाले शागिर्दों के लिए मिसाल बन जाता है। नंबर 2 कि खुदावंद हमारा खुदा हमें हर मुश्किल में से निकालने की ताकत रखता है, और अगर वो नहीं निकालता तो इसका मतलब यह है कि फिर भी वो 2 चीज़ें अचीव करना चाहता है। नंबर 1 कि वो हमें ज़िंदगी का ताज देना चाहता है ताकि हमारा ईमान हमारे जान के नजराने से लोगों के लिए एक मिसाल बन जाए, ताकि आने वाली कौमें जो हैं वो भी ज़िंदगी के ताज के लिए अपनी कुर्बानी दे सकें। ये 10वीं और 11वीं आयत को समअप किया है मुफस्सर ने। दूसरा हिस्सा है, बल्कि जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। बल्कि जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब
ستائے جائیں گے اور برے اور دھوکہ باز آدمی فریب دیتے اور فریب کھاتے ہوئے بگڑتے چلے جائیں گے۔ اب 10ویں اور 11ویں آیت سے مقدس پولس رسول نے ایک فارمولہ نکال لیا ہے، اور فارمولہ کیا ہے کہ جس نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں نے خداوند کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے، وہ ستایا جائے گا، اور اس کے ستایا جانا لازمی ہے، اور اس کا ستایا جانا لازمی ہے۔ یہ بائبل نے اصول بنا دیا ہے۔ نمبر 1، وہ کیوں ستایا جاتا ہے؟ 3 طرح سے وہ ستایا جاتا ہے، سنیں ذرا۔ پہلی بات کہ وہ اپنے آپ سے ستایا جاتا ہے۔ جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ نے دینداری کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے، آپ فیصلہ کر کے دیکھ لیں۔ میرا ایک دوست ہے، بہت قریبی دوست ہے، اس نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، اور جس دن سے قبول کیا کہتا ہے کہ بہت ساری لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں، اور پہلی لڑائی میرے ساتھ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پہلی لڑائی میرے ساتھ ہے۔ کہتا ہے میری پرانی زندگی جو ہے وہ اتنا میرے ساتھ لڑتی ہے کہ یہ تو نے کیا کیا ہے؟ تو شرابیں پیتا تھا، تو بدکاری کرتا تھا، تو دوستوں میں جاتا تھا، تو سگریٹ پیتا تھا، تو سن میں جاتا تھا، تو عیاشی کرتا تھا۔ یہ پرانی زندگی جو ہے وہ مجھے تانے مارتی ہے کہ اب کیا کرتا ہے؟ سارا دن روزے میں بیٹھا رہتا ہے، سارا دن اکیلا بیٹھا رہتا ہے، سارا دن کتاب کھول کے بائبل کھول کے پڑھتا رہتا ہے۔ کہتا ہے کہ میری پرانی زندگی میرے ساتھ لڑتی ہے، اور میں دکھ میں ہوتا ہوں، میں ستایا جاتا ہوں۔ یہ اس نے میرا دوست ہے قریبی، اس نے مجھے بتایا کہ کس طرح سے وہ اپنے ساتھ لڑائی کرتا ہے۔ جس دن سے آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ نے بائبل کے معیار کے مطابق مسیحی بننا ہے، تو پہلی بات آپ اپنے ساتھ لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کا جسم آپ کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتا ہے، اور آپ کی عادات، آپ کی خصلت، آپ کی پرانی زندگی آپ کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے، اور آپ ستائے جاتے ہیں۔ اور یہ بڑا دکھ ہوتا ہے، یہ میں بتا دوں، کیونکہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کو جھوٹ بولنا نہیں پڑے گا، وہ کنٹرول کرے گا، وہ لڑے گا اپنے آپ سے کہ جھوٹ بولوں کہ نہ بولوں۔ اور بہت ساری عادات ہیں، وہ ستائے جائیں گے۔ یہ پولس رسول نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جتنے مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جو نہیں چاہتے وہ نہیں ستائے جائیں گے، جو چاہتے ہیں وہ ستائے جائیں گے، سب ستائے جائیں گے۔ نمبر 1 کہ وہ اپنے آپ سے ستائے جائیں گے۔ نمبر 2، آپ کی نئی زندگی کو آپ کے عزیز و قارب اور خاندان نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ آپ کی اس نئی زندگی کو یہاں تک کہ آپ کی بیوی بچے بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ اور یہی میرا دوست جو ہے وہ دوبارہ کہتا ہے کہ جس دن سے میں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، میری بیوی کی سختی میرے اوپر زیادہ ہو گئی ہے۔ ہمارے ارد گرد کا ماحول ہمیں نہیں سمجھتا۔ جب ہم واقعی بائبل کے مسیحی ہو جاتے ہیں تو آپ کا خاندان آپ کو نہیں سمجھ رہا ہوتا، اور آپ زیادہ ستائے جاتے ہیں، آپ کو قبول نہیں کیا جا رہا ہوتا، کیونکہ آپ کی پرانی زندگی ان کی زندگی میں شامل ہو گئی ہوئی ہے۔ اس لیے وہ آپ کی نئی زندگی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے وہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کے کام کی اور آپ کے نام کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کے رویے کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ خاندانی رکاوٹیں آ جائیں۔ اس کے بعد روحانی مصائب آ جاتے ہیں، ابلیس آپ کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ ابلیس آپ کو زیادہ موقع فراہم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب آپ سچے دیندار ہو جاتے ہیں تو ابلیس کی کنڈیاں بیٹنگ کے ساتھ، گنڈوئے کے ساتھ
केंचुए के साथ आपको डाल दी जाती हैं। और जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सताए जाएंगे, अपनी जात से, अपने फैमिली से और इब्लीस से सताए जाएंगे। और इब्लीस का शिकार जो है वो ईमानदार हैं, जहन में रखें। इब्लीस ऐसे ईमानदारों के पीछे जाता है जो फ्रंट लाइनर हैं, जो खुदा के काम और कलाम में हैं। इब्लीस उनका पीछा करता रहता है और उनको आजमाइश में डालने के लिए और उनको गिराने के लिए वो लगा ही रहता है। मुझे मेरे एक उस्ताद हैं, बहुत अच्छे उस्ताद हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, ख़ास तौर पर यूनानी और इब्रानी ज़बान मैंने सीखी थी उनसे। उनकी बीवी ने एक दफ़ा ये बात की थी हमसे, हम सेमिनरी स्टूडेंट्स थे, और उनकी बीवी ने ये बात की थी कि मैं अपने हस्बैंड की मुहाफ़ज़त के लिए, सिक्योरिटी के लिए दुआ करती हूँ, स्पिरिचुअल सिक्योरिटी के लिए, कि मुझे पता है कि मेरा हस्बैंड जिस पोजीशन में है इसके ऊपर हमले होने हैं। वो बजाय इसके कि अपने हस्बैंड को तनकीद करे, वो उसके लिए दुआ किया करती थी, और इस तरह से वो बचा रहा और खुदावंद ने उसकी मुहाफ़ज़त की। और अगर हमारी बीवियां हमें बचाने की बजाय हमें तनकीद का निशाना बनाएंगी तो इब्लीस और मौका पाएगा। सो ये भी एक खानदान की अंडरस्टैंडिंग है कि हम सताए जा रहे होते हैं, उधर इब्लीस से, उधर खानदान से, और उधर अपने आप से, ऊपर अपने आप ही जंग हो रही है। सो यहाँ पर पौलुस रसूल ने कहा है कि तीमुथियुस, मैंने ये जंगें लड़ी हैं और मैंने फैसला कर लिया है कि अगर आपने जिंदगी गुजारनी है यीशु मसीह के साथ तो आप सताए जाएंगे। एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही थी बरतानिया में, बिशप साहबान की। वहां पर एक अफ्रीकन बिशप का फोन आया किसी दूसरे बिशप को रात को। उसने कहा कि क्या आप सताए जा रहे हैं? तो उसने कहा नो नो नो, वी आर ओके, वी आर ऑल राइट। उसने कहा देन यू आर नॉट क्रिश्चियन। उसने कहा अगर तुम सताए नहीं जा रहे तो आप क्रिश्चियन भी नहीं हैं। और उसने फौरन ये आयत उसके सामने तीन जो 13वीं आयत 14वीं आयत है, 12वीं 3:12, उसने फौरन ये 3:12 जो है कोट कर दी। उसने कहा कि मैंने ये सीखा है कि जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सताए जाएंगे। सो जरूर सताए जाएंगे अगर आप मसीही हैं तो। और बुरे और धोखाबाज आदमी फरेब देते और फरेब खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। पौलुस रसूल ने कहा है कि वो लोग जो खुदा के साथ संजीदा नहीं हैं, वो लोग जिन्होंने ये फैसला किया कि वो खुदा के लोगों के साथ नहीं रहेंगे और खुदा की मुखालफत करेंगे, वो अपनी झूठी तालीमात को और बढ़ाएंगे और वो खुद भी सताए जाएंगे, खुद भी बिगड़ते चले जाएंगे और लोगों को भी बिगाड़ते चले जाएंगे। ये पौलुस ने बताया है कि वो उस्ताद जो बाइबल मुकद्दस प्रीच नहीं करते, फरेब खाते हैं और फरेब देते हैं, ये उनकी तालीम है। ऐसे लोग हैं जो बिगड़ते ही चले जाएंगे। ये पौलुस ने फैसला कर दिया। तीसरा है 14वीं से 17वीं आयत तक, द वैल्यू ऑफ द स्क्रिप्चर, कलाम की अहमियत। मगर तू उन बातों पर जो तूने सीखी थी और जिनका यकीन तुझे दिलाया गया था, ये जानकर कायम रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था। अब तीमुथियुस को कहा गया है कि तीमुथियुस, ये सारी चीजें तूने सीखी हैं, लेकिन ये सोच ले कि तेरा लर्निंग सोर्स कौन सा है। और यहां पर मुकद्दस पौलुस रसूल उसके सामने अपने आप को बतौर एक अच्छा उस्ताद पेश कर रहे हैं कि तूने मेरे से सीखा है, तेरे ईमान का सोर्स मैं हूं और मैंने तुझे बता दिया है कि मेरे में ये 9 चीजें हैं जो तू भी पैरवी कर रहा है। और तीमुथियुस,
تیرا سورس آف لرننگ بہت اچھا ہے. اور یہ میرے لیے اور آپ کے لیے چیلنج ہے کہ جھوٹے اساتذہ اور ہیریٹکس جو بدعتی لوگ ہیں آپ ان کے ساتھ ایسوسیشن نہ رکھیں، ان کے ساتھ شاگردیت نہ حاصل کریں جو بائبل کی تعلیم نہیں دیتے، جو بیلنسڈ تھیولوجیکل ڈاکٹرائنل ٹیچنگ نہیں دیتے. آپ ان کے ساتھ ایسوسیشن نہ رکھیں. یہ پولس کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا. وہ کہہ رہا ہے تیموتھیوس تیرا سورس میں ہوں کیونکہ میں نے تجھے بیلنس ٹیچنگ دی ہے. اور نمبر 2 پہ تیرا سورس کیا ہے؟ تیری نانی اور تیری ماں. آگے اگلی آیت میں لکھا ہوا ہے اور تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دنائی بخش سکتے ہیں. پالوس رسول نے بتایا ہے کہ تیموتھیوس تیرے پاس کلام کا سورس میں ہوں اور میرا یسوع مسیح ہے، اور تیرا سورس جو بچپن میں ہے وہ تیری نانی اور تیری ماما تھی، ان سے تو نے سیکھا ہے. اور یہودیوں میں یہ ایک بات تھی کہ یہودی بچوں کو جو شریعت ہے اس قدر ان کے اندر ڈال دی جاتی تھی. یہودیوں میں ایک محاورہ تھا کہ یہودی بچہ اپنا نام بھول سکتا ہے، شریعت نہیں بھول سکتا. یہودی بچہ جو ہے وہ اپنا نام بھول سکتا ہے، شریعت نہیں بھول سکتا. اب یہ جو تعلیم مقدس تیموتھیوس نے پالوس اور اپنی نانی اور اپنی اماں سے حاصل کی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ 3 قسم کے فائدے اس کے ہو سکتے ہیں جو آج مجھے اور آپ کو بھی ہو سکتے ہیں. پہلا فائدہ کیا ہے؟ میک وائز انٹو سالویشن، کہ یہ نجات دلانے کے لیے دانائی بخشی ہے. دیکھیں حکمت، فہم اور فراست تو ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہمیں ایسی حکمت کی ضرورت ہے جو ہمیں نجات تک لے آئے. اور وہ حکمت کون سی ہے؟ الہی حکمت، جو مقدس پالوس رسول کہتے ہیں اگر کسی میں حکمت کی کمی ہو تو وہ خدا سے مانگے. ایسی حکمت کی ضرورت ہے جو ہمیں نجات تک لے آئے. ویسے تو ہم بہت عقل مند ہیں. پھر ایسی تعلیم کا سورس ہونا چاہیے، ایسا کلام جو ہمیں ایمان پر لے آئے. اور رومیو 10 باب کے 17 میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. یعنی وہ بتا رہا ہے کہ یہ کلام جو تو نے سیکھا ہے یہ وہ حکمت ہے جو تجھے نجات پر لے جائے گا. اور نمبر یہ وہ ایمان پیدا کرے گا جس سے نجات حاصل ہوتی ہے. اور نمبر 3 میک جیزس نون، کہ اس سے خداوند یسوع مسیح سے متعلق ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، ہم کرسٹولوجیکلی ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں. ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے سے حاصل کرنے کے لیے دنائی بخش سکتے ہیں. 3 چیزیں میں نے بتائی ہیں. اس کے بعد یہ جو جب یہ پالوس رسول خط لکھ رہے تھے اس وقت ایک لٹریچر تھا جسے نوسٹک لٹریچر کہتے تھے. گناستی فلسفہ جو تھا یہ بڑا عام تھا اور گناستی فلسفے کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی تھی. اور اس وقت حکمت جو ہے یہ اس کا بول بالا تھا. یونانیوں کی جو حکمت ہے اس کا بول بالا تھا. اور گناستیوں نے بڑی انسائکلوپیڈیاز اور بہت ساری ڈکشنریز اور بہت سارا جو مٹیریل تھا کتابوں کی صورت میں لکھا ہوا تھا. اور وہ فخر کرتے تھے کہ ہمارے سے زیادہ دنائی کسی کے پاس نہیں ہے. پالوس رسول نے کہا تھا کہ کلام مقدس میں وہ دنائی ہے جو نجات تک لے جاتی ہے، گناستی فلسفے میں وہ دنائی نہیں ہے جو نجات تک لے آتی ہے. اس لیے یہاں پالوس رسول نے مقابلہ کیا ہے گناستی فلسفے کا اور کتابوں کا اور بائبل مقدس کا جو تیموتھیوس نے سیکھی ہے. اب 16 میں لکھا ہے ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے. ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے. اب یہاں پر مقدس پالوس رسول جو ہیں یہ اس پورے باب کو سم اپ کرنے لگے ہیں اور بتانے یہ لگے ہیں
کہ تیسرے باب میں پہلی 9 آیات میں وہ لوگ جو جھوٹا کلام لے کر لوگوں کے پاس جاتے تھے، اس کے بعد تیموتھیوس نے 10ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت 15ویں آیت تک اس نے بتایا کہ ہم وہ کلام لے کر جاتے ہیں جو نجات بخش ہے۔ اب کلام کیا ہے؟ ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے ہے۔ الہام جو ہے اس کے لیے سن لے کیا ہے؟ الہام کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے وہ ہے تھیو پینیوستوس۔ تھیو پینیوستوس، تھیوس اور پینیوما، یہ دو مل کر تھیو پینیوستوس لفظ بنتا ہے۔ اس کا مطلب ہے الہام۔ اس کی آپ ایکسیجیزس سن لے میرے سے۔ اس کو ہم اس طرح سے ایکسیجیٹ کرتے ہیں کہ جب خدا نے آدم کو بنا لیا مٹی سے، وہ آدم بنا ہوا تھا لیکن اس میں دم نہیں تھا، پھر خدا اس کے اوپر لیٹ گیا، اس کے نتنوں میں اس نے اپنا سانس ڈالا، اور جیسے ہی وہ سانس ڈالا آدم جیتی جان ہوا، اور جب سانس نہیں ڈالا تو آدم جیتی جان بھی نہیں تھا۔ اب کلام جو ہے بالکل ایسے ہی جیتی جان ہوا ہے، کیونکہ ہمارا کلام جو ہے بائبل مقدس یہ زندہ خدا کا زندہ کلام ہے۔ اور یہ سمجھ لیں کہ اگر اس میں خدا کا سانس نہ ہوتا تو یہ کتاب بھی گناستی کتاب کی طرح ہوتی۔ یہ جو گناستی کتابیں ہیں جو علم تو دیتی ہیں لیکن نجات نہیں دے سکتی، خدا نے اس میں زندگی کا دم پھونکا ہوا ہے اور ایک عام سی کتاب کو زندہ کتاب کی شکل میں بدل دیا۔ بائبل مقدس اس لیے زندہ خدا کا کلام ہے کہ جیسے آدم کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، اسی طرح خدا نے اپنے کلام سے جب رسولوں کو، انبیاء کرام کو لکھوایا تو یہ بولنے سے سانس نکلتا ہے۔ اس لیے جب یہ وائرل ایشوز ہوتے ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، تو ہم کہتے ہیں اپنا منہ ڈھانپ کے رکھو، ہے نا، کیونکہ سانس نکلتا ہے۔ جب خدا بولتا ہے تو سانس نکلتا ہے، اور یہ جب خدا بولتا ہے تو یہ سانس ان الفاظ میں شامل ہے۔ اس لیے کیونکہ یہ گناستی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی علمی کتاب نہیں ہے، علمی مرقع نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا سورس ہے جس سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زندہ خدا کا کلام ہے، اس لیے اس کو زندہ خدا کا کلام کہا گیا ہے۔ اور دوسرے پطرس کے پہلے باب کی 21ویں آیت میں بھی یہی خیال پایا جاتا ہے جو یہاں پر پایا جاتا ہے۔ اب یہ کلام کرتا کیا ہے؟ 4 چیزیں یہ کرتا ہے۔ پہلی بات، یہ فائدہ مند ہے۔ بات کس بات کے لیے؟ پہلی بات بتایا کہ یہ فائدہ مند ہے۔ فائدہ مند اس لیے ہے کہ یہ ہمیں سچائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ کلام جو ہے نجات کی طرف لے آتا ہے، سچائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ کیسے؟ تعلیم کے وسیلے سے۔ کیا لکھا ہے؟ تعلیم کے وسیلے سے۔ اور میں نے بتایا ہے کہ تعلیم سے مراد خدا ثالوث کا پورا مطالعہ، خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس، اس کا کام اور کلام، اور بائبل مقدس میں جتنی تھیولوجیکل اور ڈاکٹرائنل تعلیمات ہیں، بائبل مقدس میں جتنے بھی تعلیمات ہیں ان سے متعلق یہ تعلیم کی بات ہو رہی ہے، اور ان کا اینڈ کیا ہوگا؟ ہماری نجات۔ الزام کے لیے خدا کے کلام کے پاس اختیار ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو چیک کر سکے اور ہمیں الزام لگا سکے اور ہمیں چیک کر سکے، ریپروف کر سکے۔ کیوں؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم جو استاد ہیں، ہمارے پاس کلیسیا کو الزام لگانے کا کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن بائبل کے پاس ہے۔ بائبل نے ہر اس شخص کو گناہگار کہنا ہے جو گناہگار ہے۔ بائبل نے ہر اس شخص کو غلط کہنا ہے جو غلط ہے۔ اس لیے بائبل جو ہے وہ تعلیم بھی دیتی ہے اور الزام بھی لگاتی ہے۔ اور بائبل صرف الزام نہیں، بائبل
صلاح کاری بھی کرتی ہے، اصلاح بھی کرتی ہے، کریکشن بھی کرتی ہے۔ بائبل صرف یہ نہیں کہتی کہ آپ غلط ہیں یا آپ گناہگار ہیں، بائبل کہتی ہے آپ گناہگار ہیں اور غلط ہیں، اور اس کا علاج یہ ہے، وہ صلاح کاری بھی کرتی ہے۔ یہ بائبل مقدس کا فن ہے کہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا، اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ انسٹرکشنز، تربیت کے لیے ہے پائڈیا لفظ استعمال ہوا ہے، پائڈیا، اور یہاں سے پائڈیا ہے لفظ جس کو بچہ کہتے ہیں، پیڈیاٹرک وارڈ ہے، یہاں سے بچگانہ وارڈ جو ہوتی ہے ہاسپٹلز میں، انسٹرکشنز کے لیے۔ یعنی بائبل جو ہے ہمیں ایسی تعلیم دیتی ہے جیسے ہم سنڈے اسکول کے بچے ہیں، اور ہمیں شروع سے الف بے سے پڑھا کر ہمیں بائبل میں ڈاکٹریٹ بھی کروا دیتی ہے۔ بائبل کے پاس یہ اتنی طاقت ہے کہ ہمیں بچپن سے لے کر ہمیں ڈاکٹر بننے تک ہماری مدد کرتی ہے، اور ہمیں عالم بناتی ہے، اور نہ صرف عالم بناتی ہے بلکہ بائبل ہمیں نجات کے پاس لے جاتی ہے۔ آخری آیت ہے، یہ سب کچھ کیوں ہم پڑھ رہے ہیں؟ بائبل کیوں ایسا کر رہی ہے؟ تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کرنے کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ پرپز آف دا اسکرپچر، مقصد ہے۔ میں نے بتایا تھا نا کہ جس خادم میں مقصدیت نہیں ہے وہ فضول پریچنگ ہے، اور یہاں پولس رسول نے مقصد بتا دیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کہ آدمیوں کو وہ ٹائٹل دیا جائے جو دنیا نہیں دے سکتی۔ دنیا آپ کو سچے ٹائٹل بھی دیتی ہے، جھوٹے ٹائٹل بھی دیتی ہے۔ دنیا آپ کو اصل والی ڈگری بھی ڈاکٹریٹ کی دے سکتی ہے، اور آنرری یا 2 نمبر ڈگری بھی دے سکتی ہے۔ دنیا ہمیں غلط پروفیسر بھی بنا سکتی ہے، غلط ڈاکٹر بھی بنا سکتی ہے، غلط بشپ بھی بنا سکتی ہے، غلط پادری بھی بنا سکتی ہے، لیکن بائبل نے ایسا ٹائٹل نہیں دیا۔ بائبل کا ٹائٹل اس کو ملے گا جو بائبل کے معیار پر پورا اترے گا، اور وہ ٹائٹل کیا ہے؟ مرد خدا۔ مرد خدا وہ ٹائٹل ہے جو مجھے اور آپ کو حاصل کرنا ہے، اور یہ میرے لیے اور تمام لیڈرز کے لیے اور ایمانداروں کے لیے چیلنج ہے۔ کاش مجھے کوئی ڈاکٹر کہنے کی بجائے مرد خدا کہے تو میں بائبل کے معیار کو چھو سکوں۔ اس پر غور کریں۔ ڈاکٹر تو شوق سے بھی لوگ کہہ دیتے ہیں، مرد خدا اس کو کہا جائے گا جو مرد خدا بن کے دکھائے گا۔ سو بائبل جو ہے وہ مرد خدا کا ٹائٹل دیتی ہے۔ مرد خدا کامل بنے، کامل بنے۔ کامل بننے کے لیے میں نے بتایا تھا کہ کامل بننے کے لیے دنیا میں کوئی ذریعہ نہیں ہے، دنیا میں کوئی مضمون ہی نہیں ہے جس کو پڑھ کے انسان کامل بن سکتا ہے۔ اور ایک ہی ٹیچر ہے کامل بننے کا، وہ ہے ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو۔ دنیا میں آپ کو ہر قسم کا ٹیچر مل جائے گا، لیکن کاملیت کا ٹیچر نہیں ملے گا۔ وہ میرا اور آپ کا یسوع مسیح ہے، اور ٹیوشن اس سے پڑھنی ہے، بغیر پیسے کے پڑھنی ہے، اور ایک ہفتہ پڑھ کے آپ پاس نہیں ہوں گے۔ اس ٹیوشن کو روز پڑھنا پڑے گا، روز یسوع کے پاس جانا پڑے گا، پھر آپ جا کے کامل بنیں گے۔ مرد خدا کامل بنے، یعنی اس معیار تک پہنچے جو ہے۔ ہر ایک نیک کام کرنے کے لیے، فار ایوری گڈ ورک۔ خدا نے جب ایمانداروں کو پیدا کیا ہے تو ان کی بول چال سے، ان کے کام اور کلام سے اچھا کام ہونا چاہیے۔ اور بعض اوقات ایماندار جو ہوتے ہیں اچھا کام کر بھی سکتے ہیں اور وہ کرتے نہیں ہیں، اور مقدس یعقوب انہیں کہتے ہیں کہ جو شخص نیکی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا وہ گناہ کرتا ہے، غلطی نہیں، گناہ کرتا ہے۔ سو مرد خدا کو نیک کام کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے، اور اکوپ ہوتا ہے خدا کے پاک روح سے معمور ہونا، بالکل تیار ہو جائے۔ تیار ہونے سے مراد ہے بی اکوپڈ، اور یہ ہے اخارتیزو، ایبل ٹو میٹ آل ڈیمانڈس اینڈ فرنش۔
کہ ایسا انسان جو پاک روح میں اکوپ ہو جائے اور وہ ہر ایک نیک کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ آج کا سارا مطالعہ ایک آیت پر ڈپینڈ کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ 10ویں اور 11ویں آیت میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے مقدس پالوس رسول اپنے آپ کو ایک مثال کے طور پر پیش کرتا ہے کہ یہ 9 چیزیں ہیں جو مجھ میں ہیں، تیموتھیوس تو نے ان کی پیروی کی ہے۔ اور پھر 12ویں 13ویں آیت میں مقدس پالوس رسول نے بتایا ہے کہ اگر ہم واقعی معیاری مسیحی ہیں تو ہم ستائے جائیں گے۔ اور پھر 14ویں 15ویں اور 16ویں 17ویں آیت میں مقدس پالوس رسول نے بتایا ہے کہ کس طرح سے کلام ہماری زندگیوں میں کام کر سکتا ہے اور کس طرح سے ایک مرد خدا کامل بن سکتا ہے اور ہر ایک نیک کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ خداوند مجھے اس کلام پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے۔